अल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं मरीना खान मैम का और अर्शी मलिक मैम का इन आवर प्योर डिस्कशन ग्रुप। और आज का मौजूद गुफ्तगू है दरवेशान खादियान की अलमनाक ज़िंदगियों पर एक नज़र। अर्शी मैम, दरवेश का टेक्निकली मतलब क्या होता है, थोड़ा ये समझाएं, क्योंकि मेरी नज़र में तो दरवेश नाम सुनकर ऐसा तसव्वुर जाता है जैसे मैंने मज़ारों पे या जिनको मतलब ख़बरें कहते हैं पक्के बने हुए होते हैं, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ भी होती है, वहाँ कोई बाबा वगैरह ठहरे हुए होते हैं या वहाँ पे रहते होंगे, मुझे जानकारी नहीं। और उनको शायद मलंग बाबा भी कहते हैं या बाबा जी कहते हैं। तो क्या उन्हीं लोगों को दरवेश कहा जाता है या दरवेश टेक्निकली कोई और चीज़ है? इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा ताकि मेरे साथ मेंबर्स की भी समझ में आ जाए कि ये मसला है क्या और हम किन लोगों के रिगार्डिंग बातचीत कर रहे हैं। शुक्रिया। जी फैसल भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि पहले दरवेश डिफ़ाइन तो हो जाए कि दरवेश कहते किसको के। दरवेश से ही दरवेशी का लफ्ज़ निकला है, यानी जो उसकी लाइफ होती है वो दरवेशी की लाइफ होती है। तो दरवेश या दरवेशी और फ़क्र ये हम मानी लफ्ज़ हैं। जो लोग भी दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क करके अल्लाह की याद के लिए तन्हाई और फ़क्र की ज़िंदगी, फ़क्र का मतलब होता है कि बहुत कम ज़िंदगी की सहूलतों के साथ जीना, बहुत ही कम, जितनी के बस सांस और जिस्म का रिश्ता बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हों, उनके साथ ज़िंदा रहना। तो जो लोग भी इस तरह की ज़िंदगी अपनी रज़ा से, अपने इरादे से इख्तियार कर लेते हैं, उनको दरवेश कहा जाता है। ये लोग कनात पसंद होते हैं, मालो ज़र की कोई ख्वाहिश नहीं रखते, ये दुनिया और उसकी लज़्ज़तों को एक सराब समझते हैं। तो फ़िलहाल तो इसका ये मुख्तसर सा मतलब है। फैसल भाई, अगर इस बारे में आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो आप सवाल करें, वरना मैं इसकी थोड़ी सी और तशरीह करना चाहूँगी। वो ये है कि ये जो दरवेशी एक चीज़ होती है, जैसे कि मैंने उसकी तारीफ़ की, तो ये वो है जो इंसान अपनी मर्ज़ी, अपने इरादे, अपनी चाह से इख्तियार करता है। कोई दूसरे को दरवेश नहीं बना सकता। यानी ये हर बंदे का एक अपना मामला है कि वो अपनी मर्ज़ी से ये लाइफ इख्तियार करता है। लेकिन किसी दूसरे को आप ये नहीं कह सकते कि हमने तुम्हारा नाम दरवेश रख दिया है, अब तुम यहाँ पे ये ड्यूटी जो है ये अदा करो और ताउम्र तुमने इसको अदा किए चले जाना है, और तुम एक दरवेश हो और तुम इस तरह से रहो, चाहे वो बंदा दिल से उसके लिए राज़ी हो या ना हो। जी अर्शी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आपने दरवेश लफ्ज़ की वजाहत कर दी। अब माशाल्लाह समझ में भी आ गया। तो आप दोनों लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं रिगार्डिंग दरवेशान खादियान? प्लीज़ आप वो दीजिएगा। अगर बीच में कोई सवाल बनेगा तो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। जी फैसल भाई, हम तारीख़ के कुछ औराक पलटना चाहते हैं और हम इस बारे में ज़िक्र करेंगे कि बहुत कम लोग, अहमदियों से भी उन्होंने नाम तो सुना हुआ है दरवेशान कादियान, कभी उन्होंने दरवेशान कादियान के लिए चंदा भी दिया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन उन्हें एक्चुअली मालूम नहीं है कि जो ये दरवेशान थे, इनकी लाइफ किस तरह से गुजरी और इनके साथ क्या क्या मसाइल पेश आए, इनको किस लिए वहाँ छोड़ा गया था, और आया दरवेशी इंसान अपनी मर्ज़ी से इख्तियार करता है लेकिन इनको दरवेश बनने पे मजबूर कर दिया गया, और फिर कभी इनमें से किसी ने उससे निकलना भी चाहा तो बेचारा नहीं निकल सका। तो इन चीज़ों पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, मैं और मरीना। जी मैम, ये तो आपने वजाहत कर दी अपनी ऑडियो में कि जो अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से, या ये कह लीजिए कि विलिंगली ऐसी ज़िंदगी अपनाना चाहे, उसे ही दरवेश कहते हैं। और अब आपने ये बात की, तो खैर आप लोग प्रोग्राम शुरू कीजिएगा। शुक्रिया। बीच में आप जब भी चाहें कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं इस वजाहत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ कि ये खालिस वो चीज़ है जो इंसान अपनी मर्ज़ी और अपने इरादे से इख्तियार करता है, ना कि उसके सपुर्द एक ड्यूटी करके या किसी ख़ास मकसद का पाबंद कर दिया जाए, फिर उन लोगों को नाम दे दिया जाए कि तुम दरवेश हो, तुम्हारा नाम दरवेश है, और उनके मसाइल को देखे बगैर हर किस्म के वसाइल से उन्हें महरूम कर दिया जाए, और ये दरवेशी का जो ढोल है उनके गले में हमेशा के लिए लटका दिया जाए। बाज़ औक़ात वो बेचारे आहोज़ारी करें, फ़रियाद करें, लेकिन इस पर भी उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें उल्टा शर्मिंदा किया जाए कि तुम तो मकाम दरवेशी की तौहीन कर रहे हो, और उन्हें नसाए का लंबा लेक्चर पिला दिया जाए। तो आज हम आपके सामने उन लोगों के अलमनाक हालात रखना चाहते हैं जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को एक शम्मा समझकर परवानों की तरह दूर दूर से उन पर निसार होने के लिए आए। उन लोगों ने अपनी जान, माल, औलाद, वक्त, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, हर चीज़ जो थी वो मिर्ज़ा साहब पर कुर्बान करके
وہ قرب خدا کے حصول کی تمنا رکھتے تھے۔ لیکن پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اب یہ کہانی جو ہے یہ قیام پاکستان سے شروع ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن بعض محققین نے اس سارے معاملات پر بہت تحقیق کی ہے اور بہت سے چشم کشا حقائق بیان کیے ہیں، جنہیں غیر جانبدار نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک اور منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور عقیدت کے ساتھ اگر احمدی اس کو دیکھتے ہیں تو انہیں ایک اور منظرنامہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گی اس پروگرام میں، وہ ایک محقق کی تحقیق ہے۔ اس محقق نے بعض جگہ جب سچ کو اس کی اصل شکل میں دکھایا ہے تو وہ بعض عقیدت پرست احمدیوں کو شاید بہت برا لگے، بہت کڑوا لگے، لیکن سچ کی مجبوری ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو برہنہ سچ ہوتا ہے یہ انسانوں کو کبھی بھی ہضم نہیں ہوتا۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کو جھوٹ ملا کے اور تھوڑا سا اس کو خوبصورت کر کے اس کو برداشت کرنا چاہتا ہے یا اس کا سامنا کرنا چاہتا ہے۔ جو نیکڈ سچ ہوتا ہے وہ انسان کو ڈرا دیتا ہے، اس کو خوفزدہ کر دیتا ہے، اس کو چونکا دیتا ہے، اس لیے عام طور پہ انسان نیکڈ سچ کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔ یہ جو درویشان یہ کس طرح سے بنے اور کیا صورتحال ہوئی، اس کو تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ میں ہمیں جانا پڑے گا۔ یہ جو کہانی ہے یہ قیام پاکستان کے وقت سے شروع ہوتی ہے، جب مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو تھے وہ جماعت کے خلیفہ تھے اور خلیفہ ثانی کہلاتے تھے۔ تو اب جب پاکستان بنا، پہلے تو وہ کہتے رہے کہ ہم کسی بھی صورت میں، انہوں نے اپنے والد صاحب کی قبر پہ جا کر قسم بھی کھائی، مرزا صاحب کی قبر پہ جا کے قسم کھائی کہ کسی بھی صورت میں ہم قادیان کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ قادیان دارالامان ہے اور ہم یہاں سے کبھی بھی ہجرت نہیں کریں گے، اگرچہ مطلب ہے کہ باقی لوگ ہجرت کر جائیں۔ لیکن اس کے بعد وہ خود ہی ہجرت کرنے والوں میں انہوں نے پہل کی، بلکہ بہت جلدی کی، جبکہ عام احمدی جو تھے قادیان کے یا باقی انڈیا کے، ان کو ذرا سا بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، ان کو کچھ نہیں بتایا گیا۔ اب اگر عام لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس ساری صورتحال پہ احمدیوں کا بھی ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اور جو شخص جب کبھی سچائی سے تاریخ لکھی جائے گی جو کسی مورخ احمدیت نے نہیں لکھی ہوگی بلکہ کبھی کوئی غیر جانبدار مورخ لکھے گا، تو وہ چیزوں کو اور نقطہ نظر سے دیکھے گا، اور وہ دیکھے گا کہ ایک سپہ سالار تھا جو اپنے جانثاروں کو میدان میں تنہا چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اگر وہ وہاں موجود ہوتے تو شاید وہ کوئی نیگوسیشن کرتے، وہ انڈیا کی حکومت میں نیگوسیشن کرتے، کیونکہ وہ پولیٹیکلی بہرحال ایک حیثیت رکھتے تھے، کیونکہ پالیٹکس میں وہ کافی انوالو تھے، وہ ایک حیثیت رکھتے تھے۔ وہ چاہتے تو انڈین گورنمنٹ سے قادیان کی پروٹیکشن کے لیے درخواست کر سکتے تھے، اور گو کہ وہ زمانہ مارا ماری کا تھا اور بلوائی ہر جگہ گھوم رہے تھے، لیکن قادیان میں ان لوگوں کے پاس کافی اسلحہ موجود تھا جو مختلف جگہوں میں چھپایا ہوا تھا، وہ بھی نکال سکتے تھے، اور کئی بھی اور طریقے ہو سکتے تھے۔ لیکن جب لیڈر جو ہے وہ میدان چھوڑ کے چلا جائے کسی بھی مصلحت کے تحت، اپنی بیوی بچوں اور اپنے سارے لوگوں کو لے کے، اپنی فیملی کے لوگوں کو لے کے، تو اس کے بعد باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال جب یہ چلے گئے وہاں سے پاکستان آ گئے تو احمدیوں کو حیرت ہوئی، لیکن چونکہ وہ عام طور پہ ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ وہ ازراہ ادب ہمیشہ خاموش رہتے ہیں اور کبھی بھی کوئی کویسچن نہیں کرتے، کیونکہ شروع سے ہی ان کی تربیت ہی ایسی کی جاتی ہے کہ گویا سوال کرنا کوئی گناہ عظیم ہو۔ تو ایسی صورتحال میں قادیان جسے دارالامان کہا جاتا تھا، اس کا امن و سکون تباہ ہو گیا تھا۔ قتل و غارت گری کا ایسا بازار گرم ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ 200 سے زائد معصوم احمدی جو تھے وہ جان کی بازی ہار گئے۔ جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں تو یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی بستی تھی، لیکن 75,000 مسلمان جو تھے وہ پارٹیشن کے وقت پناہ لینے کے لیے قادیان میں جمع ہو گئے تھے۔ اور جہاں اب یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور جب جلسے پر چند ہزار احمدی بھی جمع ہو جاتے ہیں تو قیام ان کا مشکل ہو جاتا ہے، اور 75,000 لوگ اگر اتنی چھوٹی سی جگہ میں جمع ہو جائیں تو پھر تو خیر بلوائی اتنی ہمت ہی نہ کرتے اگر اتنے مسلمان وہاں جمع ہو گئے ہوتے۔ لیکن بہرحال اب ہمیں نہیں پتہ کیا سچ ہے تو کیا جھوٹ ہے، اور کیوں ان 200 احمدیوں کو ان بلوائیوں سے اور جو حملہ کرنے والے تھے ان سے نہ بچایا جا سکا، جبکہ جماعت کے پاس اسلحہ بہت وافر مقدار میں موجود تھا۔ اور مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنی کتاب ایک مرد خدا میں لکھا ہے کہ
گھر میں اسلحے کی برآمدگی کے لیے باقاعدہ چھاپے مارے گئے اور اس کو چمنیوں میں اور دیگر مختلف جگہوں میں چھپا دیا گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اسلحہ چھپانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اسلحہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایسی صورت اور ضرورت پڑے تو اس کو استعمال کیا جائے۔ جی میں مختصراً تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کر رہی ہوں تاکہ سمجھ آ سکے کہ اس کے بعد کیا ہوا، کیوں وہاں پہ یہ لوگ جو 313 افراد درویش کے طور پہ چھوڑے گئے۔ اچھا، تو اب خلیفہ صاحب جو تھے وہ پاکستان پہنچ چکے تھے، لاہور پہنچ چکے تھے، اور ادھر جو احمدی تھے قادیان میں وہ ظلم پہ ظلم برداشت کر رہے تھے۔ جیسا کہ مولانا احمد خان نسیم صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ انہیں گرفتار کر کے، ان کا منہ کالا کر کے انہیں بازاروں میں پھرایا گیا، انہیں لوگوں سے پٹوایا گیا، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ 1000 جوتے مارے گئے، اذیتیں دے دے کر بار بار پوچھا جاتا تھا کہ ناظر امور عامہ کا کہ اسلحے کے ذخائر کدھر ہیں۔ تو یہ ساری تکلیفیں ان لوگوں نے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جن لوگوں کو پتہ تھا وہ یا تو بھاگ گئے تھے یا وہ بولے نہیں۔ تو بہرحال ان لوگوں نے بڑی ہی صبر کے ساتھ اور یہ سارے ابتلا جو تھے وہ برداشت کیے۔ ادھر خلیفہ ثانی جو تھے وہ پورے ہی اپنے فیملی اور سارے اپنے خیر و عافیت کے ساتھ پاکستان پہنچ چکے تھے، اور وہاں سے ہدایات جاری کر رہے تھے کہ ہر ایک احمدی جو ہے وہ پورے طریقے سے خدا کی طرف متوجہ رہے، اور باقاعدہ مطلب کچھ نہ کچھ کماتا رہے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چندہ وغیرہ دیتا رہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ مشکل حالات تھے، لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، تو ایسے میں بھی یہ جو تحریکیں چندے کی ہیں یہ کرنے سے نہ بھولے۔ اور باقی یہ کہ لوگ وہاں پہ جو مرزا خاندان کی زمینیں جائیدادیں اور جو جو چیزیں تھیں وہ بچائیں، اور ان کے لیے کوئی قربانی دینے سے گریز نہ کریں۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جی بے شمار اسلحہ تھا، چمنیوں میں چھپایا گیا تھا، زمین کھود کے دبایا گیا تھا، اور یہ سب کچھ کیا گیا تھا، لیکن افسوس کہ کوئی بھی چیز وقت پہ کوئی کام نہ آ سکی، اور بعد میں خدا جانے وہ اسلحہ کہاں گیا، اس کا کیا ہوا۔ یہ ہسٹری بڑی طویل ہے، یہ ہمارے پاس موجود تو ہے ساری، لیکن میں اس کو بریف کر کے وہاں تک آنا چاہ رہی ہوں کہ جہاں سے یہ درویشوں کے مسئلے کا آغاز ہوا۔ جی عرشی میم آپ کنٹینیو رکھیں اور درویش کے میٹر پہ آ جائیں۔ اس کا مطلب ہمیں مزید سیشنز کرنے ہوں گے، کیونکہ یہ تو اسٹڈی میں ہماری آ چکا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جہاد کو تو منسوخ یا پینڈنگ جو بھی ورڈ ٹرم ہوگا وہ کر دیا تھا۔ تو جس تنظیم کے قائد نے نبی کا اسٹیٹس رکھنے والی شخصیت نے ایک چیز منسوخ کر دی ہے، تو نیڈ آف ویپنس کیا ہے؟ کیونکہ انہیں ایک مذہبی کاز کے لیے تو نہیں چاہیے، تو انہیں کیوں چاہیے تھا؟ یہ اپنے آپ میں ایک بہت گہرا اور بڑا سوال پیدا کرتا ہے۔ انشاءاللہ وقت پر ڈسکس کریں گے، ابھی تو آپ درویشان کے مسئلے پہ آئیں۔ شکریہ۔ اب مرزا محمود صاحب تو اپنی ساری آل اولاد کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر گئے، لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ قادیان کے تمام احمدیوں کو وہیں رہنا چاہیے، لیکن حکومتی افسران کا کہنا تھا کہ آپ کچھ لوگوں کو وہاں پہ چھوڑ دیں، باقی نقل مکانی کر کے پاکستان چلے جائیں۔ تو پھر آخری قافلہ جو تھا وہ 16 نومبر 1947 کو قادیان سے روانہ ہوا، اور اس طرح کر کے یہ لوگ پاکستان آ گئے، اور 313 افراد کو، جس طرح بدر کی جنگ میں 313 صحابہ نے شرکت کی تھی، تو اس طرح انہوں نے اس طرح ایک عددی مشابہت کے لیے 313 لوگوں کو وہاں پہ چھوڑ دیا، قادیان کے جن کو مقامات مقدسہ وغیرہ کہتے تھے ان کی حفاظت کے لیے، اور جو بھی ان کی زمینیں اور جائیدادیں تھیں ان کی حفاظت کے لیے۔ جی ٹھیک ہے فیصل بھائی، یہ آپ کا بڑا جینون سوال ہے کہ اتنے ویپنز اکٹھے کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو جب کہ مقصد پیار محبت سے، لو فار آل ہیٹڈ فار نان والا حساب تھا، وہ اس سے لوگوں کو اپنی طرف لانا تھا۔ بہرحال تو یہ جو داستان جبر ہے، ظلم ہے 313 لوگوں پر جو کہ وہاں چھوڑے گئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ یہ ان کو درویش کا نام دیا گیا، حالانکہ انہوں نے یہ ان کا خیال تھا کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ قادیان ہماری اصل جنم بھومی ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے، ہم جلد واپس لوٹ آئیں گے، اور یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کہیں اور مرکز رہے، یہاں مرزا صاحب کی کا مزار مبارک ہے، اور وغیرہ وغیرہ، اور یہاں انہوں نے جنم لیا، اور یہاں وہ انہوں نے وفات پائی، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری باتیں تھیں۔ تو اس لیے وہ 313 لوگوں نے سوچا ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم ٹھہر جاتے ہیں یہاں حفاظت کے لیے، اور جلد ہی ذرا حالات سیٹل ہو جائیں گے تو واپس آ جائیں گے یہ لوگ اپنے مرکز کی طرف۔ لیکن پھر کبھی مرکز کی طرف دوبارہ واپسی نہیں ہوئی۔ وہ درویش پھر ان پہ کیا گزری ان سارے آپ سمجھیں کہ 75 سالوں میں، اور ان کی آگے اولادوں پہ اور ان کی اولادوں پہ کیا کیا گزری، وہ ایک بہت ہی دردناک داستان ہے۔ جی میں نے بھی یہ کتاب پڑھی تھی مرینا جی، اس میں تھا کہ وہ اسلحہ چمنیوں میں بھی چھپایا گیا تھا اور زمین کھود کر بھی دبایا گیا تھا۔
हत्ता कि उनके कमरे में भी ज़मीन खोद के दबाया गया था और पता नहीं किस किस जगह में दबाया हुआ था। आम लोगों को तो बेचारों को इन सारी बातों का पता ही नहीं होता। उनके पास तो सिर्फ अकीदत, इताअत, अकीदत और मोहब्बत है। और इसमें कोई शक नहीं कि मिर्ज़ा साहब को जैसी डेडिकेटेड और इताअत करने वाली, मोहब्बत करने वाली जमात अल्लाह ताला ने दी। लेकिन जो बाद के जो लीडिंग पोजीशन पे जो लोग आए, उन्होंने उस अकीदत और मोहब्बत और सादगी को पता नहीं बेवकूफ़ी समझा, उसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। अर्शी मैम, जब से मुझे अहमदीज़ या कादियानीज़ के रिगार्डिंग जानकारी मिली है, मैं खुद सोच के हैरान हूँ। चलिए, मैं भी एज अ न्यूट्रल बिल्कुल मान लेता हूँ कि आज़ादी के टाइम के जो भी हालात व वाक़यात रहे होंगे, वो वाकई में ही जैसा सुना जाता है, फिल्में वगैरह भी देखी हैं, दर्दनाक रहे हैं, कत्लो गारत गिरी हुई है। बट हिंदुस्तान का स्टेटस हमेशा हमेशा से ही डेमोक्रेटिक निज़ाम पे चली है गवर्नमेंट, और डेमोक्रेसी हमेशा से यहाँ फली फूली है, और यहाँ इन लोगों को दिक्कत भी कोई नहीं है। और ये भी एक वैलिड वजह है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब का जन्म कादियान में हुआ है, उनकी ख़बर या मज़ार मुबारक भी कादियान में है, और कादियान में ही सबसे बड़ा, शायद इंडिया का कम से कम, बहिश्ती मकबरे के नाम से ख़बरों का एक इज्मा है, या ये कि वहाँ पे वो बाग या जो भी कुछ उसको कहते हैं। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब से इतनी अकीदत क्यों नहीं कि उनकी ही चाय पैदाश की जगह पे रह जावे, उस जगह पे रहा जावे जहाँ के ये दारुल अमान कहते हैं, और इसी जगह पे यानी कि कादियान में ही इनके पास बिल्डिंगें बहुत हैं, उसी में से अपना दारुल खिलाफा बना लिया जाए, जिसको ये खिलाफत कहते हैं, और सेंटर यहीं बनाया जाए, यहीं से पूरी दुनिया का निज़ाम चलाया जाए, चाहे वो पूरी दुनिया में है। या ये है कि शायद रुपए की वैल्यू क्योंकि लगभग 76 है, और उसकी जगह $1 इज सफिशेंट, वो वजह है या क्या है, ये इन लोगों से हम इंशाल्लाह पूछेंगे। शुक्रिया। यहाँ पे मरीना खान मैम का एक सेंटेंस आया है, स्टेटमेंट, कि जी बिल्कुल ऐसा ही था, मगर अफसोस कि अहमदियों की जान बचाने के लिए असलहा इस्तेमाल में ना लाया गया। तो यहाँ पे एक बहुत टर्म है, और समझदार लोग इस बात को समझते भी हैं, अक्लमंद लोग या खुदा तआला ने दिमाग जिनको दिया है, कि असलहे से ज़्यादा यानी कि वेपन से ज़्यादा उसको चलाने का जिगरा होना चाहिए, और उसके चलाने की हिम्मत होनी चाहिए, करेज होना चाहिए। और अगर वो हिम्मत, वो करेज, वो हौसला नहीं है, तो हथियार कितने भी बड़े से बड़ा हो, सिर्फ एक शो पीस है, और वो सिर्फ पैसों की इस्तेमाल के लिए, शायद अगर वो चंदे से ख़रीदे जा रहे हैं उनको इस्तेमाल में लाने के लिए, और अगर यूज़ भी ना हो तो उनको दोबारा बेचने के लिए ही यूज़ हो सकते हैं, एंड नथिंग फॉर एल्स। थैंक यू। यहाँ पे मरीना खान मैम का एक सेंटेंस आया है, स्टेटमेंट, कि जी बिल्कुल ऐसा। जी फैसल भाई, ये जो आपके सवाल हैं ये आप नोट करते रहें। और हम तो जो भी प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आप बाद में ये सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये जो पेजेस मरीना साहिबा ने लगाए हैं, आप इनको भी महफूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये पेजेस ना होते, तो अगर हम ये बात करते कि जी इस तरह से असला था, छुपाया जाता था फलां फलां जगहों पे, तो कभी भी किसी अहमदी ने मानना नहीं था और कहना था सबूत पेश करो, सबूत पेश करो। ये तो लकीली उनकी किताब में से ये पेजेस मिल गए हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये सारा सिलसिला जो था वो क्या था। तो लेकिन होता ये है कि हक़ाइक़ से आंखें चुराई जाती हैं, और जो भी चीज़ पेश की जाए तो उसको कहा जाता है कि ये गलत है, तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हो। हमें कोई खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि इंसान हक़ाइक़ को ना जाने। हक़ाइक़ को जानना, समझना, बयान करना हर शख्स का हक़ है। ये थोड़ी है कि अब ये लोग, हम लोग जमात से, मेरा मतलब है खिलाफती निज़ाम से निकल भी गए, इसके बावजूद हमारे ऊपर वो निज़ाम लागू किया जाए कि तुम अब भी मुंह नहीं खोल सकते। अगर तुम मुंह खोलोगे तो हम तुम्हारी बेइज्जती करेंगे और तुम्हारी ज़ातियात पे हमला करेंगे। ये बहुत ही जाहिलाना बात है, क्योंकि वहाँ हमने साल हर साल कभी मुंह नहीं खोला, क्योंकि वहाँ मुंह खोलने की, बात करने की इजाज़त ही नहीं है। तो बात यह है कि अब जो हक़ाइक़ हमें पता चलते हैं और चीज़ें मंजर आम पे आती हैं, तो उनको बयान करना हमारा हक़ है, और ये हक़ जो है वो हम इस्तेमाल करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो खलीफा सानी थे, उनको सबसे ज़्यादा जो थी क़याम पाकिस्तान के वक्त, वो अपनी और अपनी बेगमात की, अपने बच्चों की, अपना सब की जानें बचा के तो वो आ तो गए इधर पाकिस्तान। बाज़ लोग कहते हैं कोई उनका अपना जहाज़ था उसमें आए थे, बाज़ कहते हैं कोई चार्टर्ड तैयारा था उसमें आए थे। बहरहाल जिस तरह भी आए थे, तो हमें जिस चीज़ के बारे में श्योरिटी नहीं है उसके बारे में हम बात नहीं करते। और ये भी जो कुछ मैंने जैसे ऊपर बयान किया कि एक मुहक्किक ने ये तहकीक करके बहुत कुछ निकाला है, और उससे हम फ़ायदा उठाकर ये बातें बयान कर रहे हैं। तो जब ये पाकिस्तान आ तो गए, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो अभी कोई जायदाद नहीं थी, तो इन्हें सबसे ज़्यादा फ़िक्र तो कादियान में जो इनकी जायदादें थीं उनकी थी, कि कहीं वो हाथ से ना चली जाए। और कहा यह जाता था कि मुक़द्दस मकामात की हिफाजत, मुक़द्दस मकामात की हिफाजत। भाई मुक़द्दस मकामात से इतनी मोहब्बत थी तो उन मुक़द्दस मकामात के लिए वहाँ बैठे रहते ना, तो वहाँ बैठे रहना चाहिए था, और गवर्नमेंट से नेगोशिएशंस करनी चाहिए थी। और अगर किसी की मौत आई हो तो वही मरता है, जिसकी ना आई हो वो तो नहीं मरता। तो बहरहाल जो भी उन्होंने डिसीजन किया
وہ بہتر سمجھتے ہوں گے. تو وہاں پہ 313 لوگوں کو یعنی انہیں کہہ کے کہ اب آپ نے یہاں پہ رہنا ہے, آپ یہاں پہ درویش ہو, آپ نے اس جائیداد کی حفاظت کرنی ہے, ان مظلوم احمدیوں کو زبردستی قادیان میں ٹھہرا دیا گیا, اور تاکہ ان کو وہاں پہ رہنے پر پکا کیا جا سکے اور ہر طرح سے اس کے ساتھ ایک مذہبی تقدس وابستہ کر دیا جائے. تو انہیں کہا گیا کہ آپ کی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 صحابی کی طرح ہے. تو 313 صحابیوں کے ساتھ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, لیکن یہاں خلیفہ صاحب موجود نہیں تھے, بس وہ صحابی تھے اور ان کو جان کے لالے تھے. تو یہاں آ کر پاکستان میں آ کر مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ایک نیا مرکز بنانے کا سوچا. یہاں تک کہ جب قادیان واپسی کے تمام راستے کھل بھی گئے تھے تو بھی جماعت احمدیہ کے خلیفہ قادیان جانے کو تیار نہیں تھے. اور بعد میں جب ربوہ وغیرہ بنا لیا اور بہت سے مرید وغیرہ جو تھے وہ باہر کے ممالک میں چلے گئے, تو یہاں سے مطلب ہے کہ کوئی ڈالروں اور پاؤنڈوں میں جب چندہ آنے لگا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ واپس قادیان جایا جاتا. تو بہرحال جو بھی وجہ تھی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دوبارہ کبھی بھی قادیان نہیں جانا. حتیٰ کہ 74 میں جب یہاں پہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کو سرکاری اغراض کے لیے غیر مسلم اور کافر قرار دے دیا گیا, تو بھی یہ کوشش نہیں کی گئی کہ ہم اپنا مرکز جو ہے ہم دوبارہ یہاں سے قادیان لے جائیں. میرا خیال ہے اگر یہ نیگوسیشن کرتے انڈیا کی حکومت سے, تو انڈیا کی حکومت تو انہیں کافر وغیرہ یا غیر مسلم نہیں سمجھتی تھی. وہ کہتی کہ ہاں بھائی آ جاؤ, یہ تمہارے مقامات ہیں, یہاں پہ آ جاؤ اور واپس آ جاؤ, اپنے ساری جائیدادیں جو ہیں وہ سنبھالو اور رہو ادھر آرام سے. کیونکہ اب یہ محقق نے لکھا ہے کہ پاکستان میں بھی اتنی جائیدادیں بنا چکے تھے, اور جو خلیفہ ثانی تھے انہوں نے اپنے کوئی 23 بچوں کے گھر ور بھی بنوا دیے تھے یہاں پہ, اور پتہ نہیں 23 بچے کے 27 بچے کتنے بچے تھے. لیکن اپنے جان نثار مریدوں بیچاروں کو جو وہاں پہ حفاظت کے لیے قادیان چھوڑ آئے تھے یا یہاں تھے, ان بیچاروں کی مالی حالت اور ان کی سیلف رسپیکٹ کو بہتر کرنے کے لیے کبھی بھی کوئی کام نہیں کیا. اور اسپیشلی ان بیچارے درویشوں کے ساتھ تو انتہائی غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا. ان کو تو اتنا راشن بھی نہیں دیا جاتا تھا کہ جس سے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے, اور بعض اوقات ایسے حالات ہوتے تھے کہ گندم ابال کے وہ بیچارے جو تھے وہ کھاتے تھے. حالانکہ یہ آسانی سے انتظام ہو سکتا تھا کہ وہ وہاں رہ گئے ہیں تو چلو انہیں اپنے پاؤں پر ساتھ ساتھ کھڑے ہو جائیں. بیوی بچے تو ان کے پاکستان آ گئے تھے, وہ بیچارے اکیلے وہاں پہ رہ گئے تھے, تنہائی کا شکار, پھر خوراک کم ہونے کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو گئے. یہ مطلب ایک تو میں نے جیسے کہ اوپر کہا تھا کہ درویشی وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی خواہش سے اختیار کرے. جب وہ اپنی خواہش اور اپنی چاہ سے یہ راستہ چنتا ہے تو جتنی مرضی مشکلات آئیں وہ یہ سوچتا ہے یہ میں نے راستہ خود چنا تھا. تو لیکن یہ تو ایک طرح سے مجاور تھے جو قبروں کی رکھوالی کے لیے روک لیے گئے تھے, اور انہیں یہی کہا جاتا تھا کہ بس نمازیں پڑھو, نوافل پڑھو, تلاوت کرو, ذکر الہی میں مصروف رہو. اور خوراک ان کو بس اتنی دی جاتی تھی کہ یعنی جو آپ کی جائیدادوں کی حفاظت کریں کم از کم ان بیچاروں کے ساتھ فائنینشلی تو تھوڑا سا رسپیکٹیبل سلوک کر لیا جاتا. تو مختلف طرح کے کام ان سے لیے جاتے تھے, اور مرزا خاندان کی جائیدادیں بچانے کے لیے ان درویشوں سے گلیوں کو بند کروانے کا کام شروع کیا گیا. گویا کہ مختلف موقعوں پہ سخت قسم کی مزدوریاں وغیرہ ان سے کرائی گئیں. مختلف طرح کے کام جو تھے وہ ان کے ذمے تھے. گویا یہ وہاں پہ بالکل ہی ایک طرح سے نوکر تھے. قادیان کے جنوبی طرف بھی انہوں نے ایک مضبوط دیوار بنائی. اس کے علاوہ حفاظتی کمرے تعمیر کیے گئے. اس کے علاوہ مرزا خاندان اور دفاتر کے سامان کی رکھوالی بھی انہی کے سپرد تھی. ان بیچاروں کو ہر وقت بلوائیوں سے خطرہ بھی رہتا تھا, لیکن یہ نادان بیچارے جان پر کھیل کر ان مکانات کی حفاظت کر رہے تھے. اور نہ ان کا وہاں اپنا کوئی ٹھکانہ تھا, نہ ہی جماعت نے ان کے نام کوئی مکان ہی کر دیا. چلو کوئی چھوٹا موٹا ایک آدھ کمرے کا کوئی کوارٹر وغیرہ ہی ان کو بنا کے دے دیا جاتا. کوئی بھی چیز جو تھی وہ نہیں تھی. وہ انہی جگہوں میں بس رہائش پذیر تھے. اور جس طرح آپ سمجھیں کہ کوئی فیملی پاکستان سے یا انڈیا سے امریکہ چلی جائے اور یہاں پہ ان کا شاندار گھر ور ہوں, اور وہاں پہ کوئی نوکر چھوڑ جائیں کہ بس ٹھیک ہے تم سرونٹ کوارٹر میں رہتے رہنا اور اس گھر کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. تو وہاں سے اس کو تھوڑا بہت پیسے کبھی کبھار وہ بھی لوگ اچھا بھیج دیتے ہیں, لیکن یہاں پہ جو تھا وہ اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی کہ یہ بیچارے کسی کے نوکر نہیں ہیں. یہ خدا واسطے اللہ کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر اور عقیدت اور محبت کی خاطر جو ہے یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. مختلف طرح کے کام جو تھے وہ ان کے ذمے تھے. گویا یہ وہاں پہ بالکل ہی ایک طرح سے نوکر تھے. قادیان کے جنوبی طرف بھی انہوں نے ایک مضبوط دیوار بنائی. اس کے علاوہ حفاظتی کمرے تعمیر کیے گئے.
اس کے علاوہ مرزا خاندان اور دفاتر کے سامان کی رکھوالی بھی انہی کے سپرد تھی۔ ان بیچاروں کو ہر وقت بلوائیوں سے خطرہ بھی رہتا تھا، لیکن یہ نادان بیچارے جان پر کھیل کر ان مکانات کی حفاظت کر رہے تھے، اور نہ ان کا وہاں اپنا کوئی ٹھکانہ تھا، نہ ہی جماعت نے ان کے نام کوئی مکان ہی کر دیا، چلو کوئی چھوٹا موٹا ایک آدھ کمرے کا کوئی کوارٹر وغیرہ ہی ان کو بنا کے دے دیا جاتا۔ جو اس تحقیقی مقالے سے چیزیں مجھے ملی ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ انہیں عارضی طور پر الاٹ کیے ہوئے مکان بھی واپس لے لیے گئے، خوراک میں انہیں گندم ابال کر کھانی ہوتی تھی، کسی احمدی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ جماعت کی اجازت کے بغیر کوئی زمین خریدے، مکان بنائے یا کلیم کے کاغذات داخل کروائے۔ اب اس بات کی خوب تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ درویش کم اور مجاور زیادہ تھے، اور یہ مرزا خاندان کی جائیدادیں سنبھالنے کے لیے رکے رہے۔ اور باقی یہ کہ مرزا خاندان کے تمام افراد جو تھے وہ تو آہستہ آہستہ قادیان سے کھسکنا شروع ہو گئے، کیونکہ یہاں پھر ربوہ والی زمین لے لی گئی تھی، اور یہ مطلب یہ سارے سلسلے شروع ہو گئے تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ اب ہیڈ جو ہیں وہ ادھر آ گئے ہیں، تو بہرحال جو کچھ بھی ہوگا وہ ادھر ہی ہوگا۔ تو جنوری 1948 تک بانی جماعت کے خاندان کا کوئی بھی فرد جو تھا وہ قادیان میں موجود نہیں تھا۔ اس لیے پھر بعد میں ایک مقبری بہشتی مقبرہ کی ایک اور جو فرنچائز تیار کرنی پڑی، اور ربوہ میں بھی بہشتی مقبرے کا قیام عمل میں آیا، جو کہ بہت معقول آمدنی کا ذریعہ بنا۔ تو اور یہ بڑی ہی ایک افسوسناک بات ہے اگر غور کیا جائے کہ خاندان کے کسی فرد کو بھی قادیان کے بہشتی مقبرے میں دفن ہونا نصیب نہ ہوا۔ یہ جو بیچارے جن کو زبردستی درویش کہہ دیا گیا تھا، حالانکہ وہ اپنی مرضی سے درویش نہیں بنے تھے، یہ پھر وہاں پھنس گئے، بس پھر یہ نہیں آ سکتے تھے، یہ احکامات کے پابند تھے، اور یہ بیچارے اپنے بیوی بچوں سے دور شدید کوفت اور پریشانی میں مبتلا تھے، وقت کے ساتھ ساتھ جسمانی عوارض کا شکار ہوتے چلے گئے۔ تنہائی نے ان درویشوں کو جیتے جی مار دیا، اور ذہنی اور جسمانی طور پر مختلف بیماریوں کی خبریں اخبارات میں آنا شروع ہو گئیں، مگر اس سب کچھ کے باوجود انسانی ہمدردی کے تحت کسی بھی قسم کے مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ ان کے نام پر چندہ لیا جاتا تھا، اور درویشان قادیان کے لیے چندہ کے نام پر ایک کثیر رقم جو تھی وہ لوگ دیتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی ان بیچاروں مظلوموں تک نہیں پہنچی، اور وہ کبھی مقدس مقامات کی تزئین و آرائش پر لگ گئی، اور کبھی ان کی حفاظت پر، اور کبھی ان کی مینٹیننس پر، اور اس طرح کی چیزوں پہ لگ گئی۔ تو بس آپ سمجھیں کہ جہاں بھی مالی معاملات ہوتے ہیں وہاں بہت سے بدنیت لوگ جو ان معاملات کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ خدا خوفی تو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، انصاف، ایمانداری، سچائی وغیرہ۔ تو جس طرح اب چندوں میں کروڑوں کے غبن کی خبریں ملتی ہیں، تو اس وقت بھی معاملات کچھ ایسے ہی تھے۔ اب یہ تھا کہ خود تو پاکستان آنے کے بعد ان بیچاروں کو کوئی ان کی رہنمائی نہیں کی گئی، کوئی ان کی باقاعدہ سورس آف انکم کے لیے کوشش نہیں کی گئی، کچھ بھی نہیں کیا گیا، بس انہیں مسلسل صبر کی تلقین فرمائی گئی، اور کہا کہ جس حکومت میں ہو اس کے فرما بردار بن کر رہو، اپنی آنکھیں نیچی رکھو، نگاہ بلند رکھو آسمان کی طرف، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ بات ہے کہ نہ جانے نصیحت کرنے والے خود ہر نصیحت سے آزاد کیوں ہوتے ہیں؟ جب دوسروں پر مصیبت آتی ہے تو صبر، اللہ پر توکل کرو، مگر جب خود مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ ان مشکل حالات سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، اس وقت اللہ پہ توکل وغیرہ یاد نہیں رہتا، نہ صبر یاد رہتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مربی صاحب نے غریب احمدیوں سے چندے نکلوانے کے نت نئے ہتھ کنڈے آزمائے۔ اب یہ تھا کہ خود تو پاکستان آنے کے بعد لوگوں کو مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ تم ہمیں چندہ دو، تمہیں اللہ دے گا، گویا اللہ صرف کمزور، مجبور اور بے بس احمدیوں کا ہے، عہدے داروں اور خلیفہ کا نہیں ہے۔ اللہ ان کو نہیں دیتا ڈائریکٹ، مجبور احمدیوں سے جو نکلوایا جائے تم دیتے رہو ہمیں، تم کو اللہ دے گا۔ تو بھئی بندہ پوچھے کہ آپ کو اللہ کیوں نہیں دیتا، آپ کیوں ہماری جیبوں پہ ہر وقت نظر رکھتے ہیں؟ بہرحال اگر اللہ احمدیوں کو دے سکتا ہے تو بغیر مانگے اور محنت کیے خلیفہ اور اس کے لیے چندہ اکٹھے کرنے والے کیوں محنت کی کمائی نہیں کھا سکتے؟ کیا انہیں اس بات کا یقین ہے کہ پھر اللہ انہیں مفت میں کچھ نہیں دے گا؟ تو اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں، میں کرتی ہوں بیان جتنی جتنی میرے سامنے آتی۔ جی میم، جو بھی باتیں آپ پیش کر رہی ہیں تو صاف سی بات ہے، یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو شکایات ہیں ان لوگوں کی زندگی کے طرز عمل سے یا زندگی کیسے جی رہے ہیں، بٹ کیا ان کو خود لوگوں کو بھی شکایت ہے؟ کیا یہ اس زندگی سے چھٹکارا بھی چاہتے ہیں یا نہیں، یا اسی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ معلومات ہیں میم؟ تو بتائیں۔ اور احمدیوں بیچاروں کا ذرا دل ٹوٹ گیا تھا جب سارے کے سارے پاکستان آ گئے خاندان کے لوگ۔ ان سے ایک مزید یہ بھی غلط بیانی کی گئی کہ کہا گیا کہ خاندان جماعت
احمدیہ کا ایک نہ ایک فرد ضرور قادیان میں موجود رہے گا، مگر اس پہ بھی عمل نہ کیا گیا۔ عام احمدیوں کی حیثیت ہی کیا تھی؟ پہلے انہیں یقین دلایا گیا کہ خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد یا خود حضور کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا قادیان میں رہے گا، اس کا بھی پاس نہ کیا گیا۔ پہلے صاحبزادہ مرزا خلیل احمد اور ابن مرزا محمود احمد، مرزا مظفر احمد، مرزا شریف احمد وغیرہ قادیان میں شروع میں مقیم رہے، مگر جب جنوری 1948 میں یہ دونوں حضرات واپس پاکستان آ گئے تو پھر کچھ عرصہ کے لیے تبادلہ میں حائل دشواریوں کی وجہ سے خاندان کا کوئی فرد وہاں موجود نہیں تھا۔ تو لیکن یہ کہ پھر بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے مرزا وسیم احمد صاحب کو وہاں بھیج دیا گیا اور پھر وہ واپس نہیں آ سکتے تھے، تو انہیں ایک طویل عرصے تک وہ وہاں پہ رہے۔ فیصل بھائی، جماعت دراصل بہت ہی معصوم لوگوں کی جماعت ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ انہیں اب آہستہ آہستہ کچھ پتہ چلنا شروع ہوا ہے جب سوشل میڈیا کا دور آیا ہے۔ اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، ان کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اجلاسوں میں جاتے ہیں، ہم بھی اسی طرح تھے۔ ہم جاتے تھے وہاں، ایک رکوع قرآن کریم کا سنا، کوئی ملفوظات میں سے مرزا صاحب کی کچھ باتیں سن لی، کوئی ایک آدھ نظم ہو گئی، کوئی کسی نے اخبار میں سے الفضل میں سے کچھ پڑھ دیا، چائے پی گھر آ گئے، اور بس پھر اس کے بعد یہ کہ کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اندر خانے کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں کو ان باتوں کا قطعاً کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کبھی بھی نہ کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے۔ وہ ایسی بھیڑ بکریاں ہیں کہ جن کی جب کھال مونڈنی ہوتی ہے تو مونڈ لی جاتی ہے، لیکن باقی انہیں کسی اور بات کا جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا۔ جو انہیں کہہ دیا جاتا ہے بس وہ چپ کر کے عقیدت کے مارے وہی کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس محقق نے مزید لکھا ہے کہ مرزا صاحب کے خاندان کے کسی فرد کے قادیان میں نہ ہونے کو درویشوں نے کافی محسوس کیا۔ ان میں ایک سخت قسم کی مایوسی پھیل گئی، مگر اس کے اظہار کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں ایسی لفاظی کی گئی کہ مدعا بھی بیان ہو جائے اور پکڑ بھی نہ ہو۔ تو کچھ عرصے کے بعد مرزا غلام احمد صاحب کے خاندان کے ایک فرد مرزا وسیم قادیان پہنچے۔ چند ماہ قیام کرنے کے بعد موصوف نے بھی واپسی کا سوچا۔ طے یہ پایا کہ بانی جماعت کا خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد باری باری قادیان جا کر قیام کرے گا۔ مرزا وسیم صاحب کی جب پاکستان واپسی کا وقت ہوا تو تبادلہ میں بہت سی مشکلات حائل ہو گئی۔ جب کسی بھی طرح سے واپسی کی کوئی صورت نہ بنی تو ناچار موصوف کو قادیان میں ہی ٹھہرنا پڑا، ان کو وہیں رہنا پڑا، اور اس کو کہا گیا کہ وہ رضاکارانہ طور پر انہوں نے ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خیر، مرزا وسیم صاحب جو تھے، ظاہر ہے ان کی خواہش تو نہیں تھی کہ وہ وہاں رہتے، مجبوریاں تھیں، وہ آ نہیں سکتے تھے، لیکن کہا یہ گیا کہ وہ رضاکارانہ طور پہ رہ رہے ہیں تو وہ وہاں رہ پڑے۔ اور لیکن ان کی رہائش نے بھی وہاں پہ درویشان پہ زندگی اور بھی تنگ کر دی، کیونکہ وہ پھر امیر مقامی تھے، صدر انجمن احمدیہ کے ناظر اعلیٰ مقرر ہوئے، ان کی طبیعت میں سختی تھی، تو انہوں نے درویشوں پر اور ان کی اولادوں کا کہا جاتا ہے کہ بری طرح استحصال کیا، اور ان بیچاروں پر، درویشوں پر جو بھی ظلم ڈھائے جاتے تھے، جو بھی آزمائشیں آتی تھیں، انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ نے صبر کرنا ہے، اور یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہیں، آپ کو یہ مشکلات جو ہیں وہ تو نیک بندوں پر پڑتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک اور طریقہ سوچا گیا کہ درویشان کے نام پر چندے اکٹھے کرنے کا جب سلسلہ شروع ہوا، لوگ بیچارے جو تھے وہ اپنے عزیز و اقارب کو جو قادیان میں رہ گئے تھے ان کو دیکھنے کو ترس گئے تھے۔ ان کے پاس ملاقات کے تو کوئی ذرائع نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے محبت سے مجبور ہو کر اپنے درویش رشتہ داروں کو پیسے بھیجنے شروع کر دیے۔ تو مرزا بشیر احمد صاحب نے اسے ایک باقاعدہ تحریک کا نام دے دیا اور اس کی فہرستیں شائع ہونی شروع ہوئیں۔ یہ فہرست اتنی بڑھ گئی کہ اسے شائع کرنا بھی ممکن نہ رہا۔ جب ہر طرف سے پیسوں کی برسات ہوئی تو مرزا بشیر احمد صاحب نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر ایک اور طریق سوچا۔ انہوں نے کہا کہ جماعت احمدیہ کے نادان احمدیوں کو یہ کہا جائے کہ درویشان کی مد میں الگ چندہ بھجوائیں اور مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے الگ چندہ بھجوائیں۔ اور جب لوگوں نے اپنے ان بیچارے درویش رشتہ داروں کے لیے پیسوں کا منہ کھول دیا، بے حد و حساب پیسہ بھیجا کہ ان کے وہ درویش رشتہ دار مصیبت میں ہیں، تو جب اتنی چندوں کی بہتات ہو گئی تو یہ رقوم بھی ان درویشوں تک نہیں پہنچائی گئی، اور یہ کہا جانے لگا کہ آپ ڈائریکٹ تو کسی رشتہ دار کو پیسے بھیج ہی نہیں سکتے، بھجوانا ہے تو ناظر صاحب کی معرفت بھجوانا ہوتا تھا۔ ایک دو درویشوں نے جب رشتہ داروں کو اس صورت حال سے باخبر کیا تو مرزا بشیر احمد صاحب نے، جو خلیفہ ثانی کے بھائی تھے، خود کو بہت صفائی سے اس سارے معاملے سے الگ کر دیا اور کہا کہ یہ معاملہ تو انجمن کے سپرد ہے۔ اب دیکھیں فیصل بھائی، کہا یہ جاتا ہے کہ احمدی احباب نے اتنی تواتر سے مسلسل قادیان کے درویشوں کے نام خود پیسے اتنے پیسے بھیجے کہ
اگر آپ اندازہ لگائیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ہر درویش بآسانی اپنا ذاتی گھر بنا سکتا تھا، ضروری سامان بھی خرید سکتا تھا، پھر بھی کثیر رقم بچ جاتی، مگر نہیں، درویشوں کے نام پر لی گئی رقم درویشوں کو دی ہی نہیں گئی، کیونکہ جماعت یہ سمجھتی تھی کہ اس پیسے پر بھی اس کا ہی قبضہ ہے۔ تو یہ جو اتنا ظلم ہے ایک طرح کا، درویش بیچارے جو تھے قادیان کے، وہ پائی پائی کے محتاج تھے، کپڑوں، خوراک، غذا کی قلت کا شدید سامنا تھا، نہ یہ بیچارے زندوں میں تھے نہ مردوں میں تھے، طرح طرح کی بیماریاں ان کو لگ گئیں، مناسب علاج کی سہولت بھی فراہم نہ کی گئی، کوئی نہ کوئی پابندی ہر وقت ان کے اوپر ٹھوکی جاتی تھی، ان بیچاروں کی زندگی جو ہے وہ کسی قیدی سے کم نہ تھی۔ الغرض ہم بھی سال ہر سال تک درویشان قادیان کے لیے چندہ دیا کرتے تھے، اور وہ کوئی ناظر صاحب تھے ربوہ میں، جن کے پاس جاتا تھا اور وہاں سے وہاں بھجوانے کا کوئی انتظام ہوتا ہوگا۔ بہرحال جس نے جو کیا، اگر کوئی لوگوں نے پیسے کو اس طرح سے کیا اور ان بیچاروں کی زندگیاں قسم پرسی میں گزری، تو ٹھیک ہے، ان چیزوں کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ ہمیں تو جو تحقیق پتہ چلی وہ اتنی دردناک تھی، اور آگے اس کے مزید اتنے دردناک ابواب ہیں کہ آپ یقین کریں کہ انسان کے آنسو نہیں رکتے۔ میں اتنا روئی ہوں یہ پڑھ کے کہ یہ وہ لوگ تھے جو بیچارے حضرت مسیح موعود کی محبت میں پروانوں کی طرح آئے تھے، اور ان بیچاروں کو رینگنے والے کیڑے بنا دیا گیا، اور بالکل ان کی حالت جو تھی وہ، میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے، آلموسٹ 1 گھنٹہ بھی ہو چکا ہے۔ تو مرینا جی سے میں پوچھ رہی ہوں کچھ لگانا ہے تو آپ اب پوسٹ کر دیں۔ فیصل بھائی، یہاں میں احمدیوں کو یہ ضرور دعوت دینا چاہوں گی کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، جو ہمیں ایک محقق کی تحریروں سے ملے ہیں، تو اگر یہ غلط ہیں تو برائے کرم احمدیوں میں سے کوئی آئے اور وہ سارا بتائے کہ درویشان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور یہ اسلحے وغیرہ کے چکر کیا تھے، اور یہ کہاں کہاں چھپایا گیا، اور کیوں جماعت اسلحہ رکھتی ہے ہمیشہ سے۔ تو یہ سب وہ کہتے ہیں بغل میں چھری منہ پہ رام رام، تو وہ والا حساب ہے کہ لو فار آل لیکن بغل میں اسلحہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے جواب دیں، بات کریں، کوئی بات نہیں، ہم نے ایک بات کی ہے، اگر وہ غلط ہے تو آپ گروپ کے لوگوں کو صحیح بات بتا دیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم تو سچ جاننا چاہتے ہیں، لیکن کوئی آئے نا اس کو بیان کرے۔ اسی طرح بند کریں گروپ کو، ایک پروگرام کریں، بتائیں کہ جی درویشوں کے ساتھ یہ حسن سلوک ہوا، ان کی قربانیوں کے بدلے جماعت نے ان کے خاندانوں کو نوازا، ان کو گھر بنا کے دیے، ان کو یہ کیا وہ کیا، وہ سارے ثبوت فراہم کر دیں تو ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگ لیں گے۔ ان ساری باتوں سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جماعت کے لوگ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں، ان میں سے بعض بے شمار لوگ ہیں وہ بہت بھولے ہیں، ان کو اندر کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے ان کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، بس وہ اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم نے چندہ دے دیا، ہم نے ہر تحریک میں حصہ لے لیا، ہم ہر چیز کی فرما برداری کریں گے۔ مجھے یاد ہے جب خلیفہ ثالث کا دور تھا تو انہوں نے کہیں پتہ نہیں یہ المونیم کے برتن اور یہ جو ہیں پتہ نہیں دھات کے، ان کے کوئی نقصان وغیرہ بیان کیے، تو اور کہا کہ مٹی کے برتن جو ہیں وہ خریدے جائیں۔ آپ یقین کریں لوگ پاگل ہو گئے، مٹی کی ہانڈیاں، مٹی کے برتن، مٹی کے جگ گلاس، اور ربوں میں مٹی کے برتنوں کی اتنی دکانیں کھل گئیں، اور ساری جو المونیم اور دوسری دھاتوں کے تھیں وہ بیچارے جو تھے ان کی دکان پہ کوئی گاہک نہیں آتا تھا، اور عجیب و غریب طریقے سے یہ جماعت پیروی کرتی ہے، حیرت انگیز طریق پہ۔ ایک دفعہ انہوں نے پتہ نہیں سویابین کھانے کا کہا، جدھر دیکھو سویابین ہی سویابین، سویابین ہی سویابین، تو مطلب ایسی ڈیڈیکیٹڈ جماعت ہو، پھر اس کے ساتھ اگر سچا اخلاص نہ کیا جائے تو پھر بہت دکھ ہوتا ہے، بس یہ بات ہے۔ جی یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ان کو کیوں نہ بھجوائی گئیں ڈائریکٹ، تو جس کے رشتہ دار تھے وہ اپنے رشتہ دار کو ڈائریکٹ بھیجتا، اور وہ اس کے لیے دعائیں کرتے درویش، اور ان کو خوشی ہوتی کہ ہمارے رشتہ دار دور بیٹھے بھی ہمارا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، تو اس طرح ایک ذاتی پیار محبت کا رشتہ جو ہے وہ پنپتا ہے، اور تعلق میں گہرائی اور وسعت آتی ہے، تو یہ اس طرح سے ضروری تھا، لیکن ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت یا مصلحت ہوتی ہے۔ جی یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ان کو، جی فیصل بھائی میری طرف سے تو فنش ہے، اور اتنا ہی میں بول سکتی تھی، اکیلے بولنا کافی مشکل ہوتا ہے، تو بہرحال تو میری طرف سے تو فنش ہے، آپ گروپ کو اوپن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں فیصل بھائی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور مرینا کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس پروگرام میں معاونت کی۔ فیصل بھائی نے جو سوال اٹھائے وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ان کے جواب جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کے علماء کی طرف سے ضرور آنے چاہیے۔ بس جی اللہ تعالیٰ نے ہمت دے دی، میں تو بالکل، مجھے لگ رہا تھا میں نہیں بول سکوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے،
اگر وہ ہمت عطا کر دیتا ہے تو مشکل سے میں نے کیا ہے. گلا میرا واقعی کافی دکھ بھی رہا ہے اور تھوڑی آواز بھی خراب ہے، لیکن کوئی نہیں، چلیں. جو بات پہنچانی تھی پہنچا دی، لیکن ابھی یہ موضوع ختم نہیں ہوا. اس کو شاید ہمیں ایک دو قسطیں اور کرنی پڑیں. عرشی میم اور آپ کا مرینا خان میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم. دیکھیے، سب سے پہلے تو سبھی جانتے ہیں میں ہندوستانی ہوں اور ہندوستان کے مزاج سے، ہندوستان کے حالات سے بخوبی واقف ہوں، کیونکہ میں پیدائشی ہندوستانی ہوں الحمدللہ. دیکھیے عرشی میم، ہم بہت نیوٹرل ہی کمنٹس ہمیشہ دیتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ دیں گے. اور معذرت کے شاید ایک دو بات آپ کو بھی بری لگ جائے. جب آپ جیسی شخصیات جو کہ ماشاءاللہ علمی میدان میں بھی اتنا آگے ہیں، آپ کو مذہبی تعلیم بھی ثابت ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ ہے، دینداری کی تعلیم آپ کے پاس ہیں، دنیا دائر کی میں بھی آپ نے ہائی فائی تعلیم حاصل کر رکھی ہے، شاعری کی دنیا میں آپ نے ایک مقام حاصل کر رکھا ہے. بٹ سوری ٹو سے کہ آج آپ کا یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نے قادیان میں رہنے والے درویشان کے نام بھی بہت چندے اجاد دیے ہیں. میم سوری ٹو سے، جب آپ جیسے تعلیم یافتہ لوگ بھی ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنی ہارڈ منی، یا چلیے جس طرح سے بھی منی ملتی ہے، ایزی بھی ملتی ہے، سروس سے ملتی ہے، اس کو لٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو پھر وہ لوگ جو جاہل ہیں، کم علم ہیں، ان لوگوں کی کیا غلطی ہیں؟ بزنس فیملیز کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ وہ طرح طرح سے پیسے بٹوریں، لوگوں کا استحصال کریں، 10 طریقے سے چندے بٹوریں، اپنا پیٹ پالیں، اپنے پریوار کا پیٹ پالیں، بزنسز چلائیں کہ یہ قبر کی مٹی اس بھاؤ، یہ اس بھاؤ. بٹ سوال یہ ہے کہ جو درویشان آج وہاں پہ رہتے ہیں ان کی بھی نسلیں بدل گئی ہوں گی، مینس بیٹے پوتے پوتوں کے پوتے ایسے کچھ ہو گئے ہوں گے. اور انڈیا میں ایسا ماحول نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی سے شکایت ہے اور آپ ماحول بدلنا چاہتے ہیں تو لائیے میرے پاس ہی آ جائیں، 2 4 آدمی کو کانٹیکٹ کر لیں، انشاءاللہ ہم قانونی چارہ جوئی کر دیں گے ساری کی ساری. تو میم ایسا نہیں ہوتا، اگر کسی کو بیوقوف بنے رہنے کی عادت ہے تو وہ بنے رہیں، اس سے کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہے. وہ شعر ہے، آپ ہی بتائیں گے، نہ ہو کسی قوم کو اپنے حالات بدلنے کا. بہرحال سن کے دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوئی اور ہمیں بھی صدمہ ہوا کہ ایسے حالات میں بھی لوگ جیتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کی یہ خود ہی غلطی ہے. رہی بات چندہ جات وصول کرنے کی، تو میرا موقف پھر اسٹینڈ کرتا ہے اور پھر اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ مومن کی زندگی، جو میری ویڈیو ہے 2 منٹ کے لگ بھگ کی، وہ سفیشینٹ ہے. اور مذہب اسلام نے کہا بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ آپ دوسروں کو دے سکیں، تو اس کا بھی باقاعدہ نظام بتا دیا ہے. سب سے پہلے ماں باپ، پھر اپنے آپ، پھر اپنے بچے، پھر قریبی رشتہ دار، پھر لواحقین. وہی مسئلہ اگر یہاں پہ ہو جاتا، ڈائریکٹ دے دیتے، تو پیار محبتیں بڑھتا اور رشتہ داروں کی مدد بھی ہو جاتی اور کسی میڈیٹر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. بہرحال آپ لوگوں نے پروگرام ارینج کیا، تو اس کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور میرے کمنٹس پلیز فیل مت کیجیے گا، مجھے ایک نیوٹرل ہی کمنٹس دینے کی عادت ہے انشاءاللہ. شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم. مرینا، ہمیں کبھی فیصل بھائی جیسا استاد پہلے مل جاتا تو پھر ہمیں یہ والے جو پہلو ہیں زندگی کے وہ بھی آشکار ہو جاتے. افسوس فیصل بھائی سے ملاقات بہت لیٹ ہوئی. چھوٹا بھائی آپ سے گفٹ کے طور پہ لے لیتا میم، اگر ایسا پاسبل ہو جاتا. ٹو بی ویری ٹرو. تو جتنا مجھے اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا لٹایا ہے، سوری ٹو سے لٹایا ورڈ، بٹ سچ میں لٹایا ہے، اس کا 10% بھی آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے گفٹ کے طور پہ لے لیتا تو بہت کچھ بن سکتا تھا. بہرحال شکریہ، جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قاسم صاحب، حقائق کو منظر عام پہ لانا ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اس کے لیے جس کو انویسٹیگیٹو جرنلزم کہا جاتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور کسی سے پیسے واپس مانگنا دیے ہوئے، جو آپ نے خدا کی راہ میں دیے ہوں، اپنی نیت آپ کی یہ ہو، وہ ایک اور چیز ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ میرے وقار کے خلاف ہے. چاہے میں نے 1 کروڑ کے قریب بھی روپیہ دیا ہو، تو میں 1 پیسہ بھی اس میں سے واپس نیور ایور کبھی نہیں مانگوں گی، کیونکہ انسان کا وقار بھی ایک چیز ہوتا ہے. میرے وقار کے خلاف ہے، کم از کم میری طبیعت، میرے مزاج کے خلاف ہے. لیکن حقیقت کو بیان کرنا کہ اس طرح سے بدعنوانیاں ہوئی ہیں، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. تو اس پہ آپ پلیز غور کیجیے گا. آپ کیا، میں نے سوال ابھی سن رہی تھی. آپ نے جس چیز کا موازنہ کیا ہے وہ بالکل بجا ہے، مگر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جماعت احمدیہ نے خواتین کی جو تربیت کی ہے وہ بالکل الگ طریق پہ کی ہے. انہوں نے یہ بہت کننگ جماعت ہے. یہ آپ کو جتنی شریف لگتی ہے نا، یہ انتہائی مکار قسم کی ہے. انہوں نے حقیقی معنوں میں مکاریاں یہاں پہ خواتین کے ساتھ کی ہیں. خواتین کو کونے لگانے کے لیے خواتین کو ایک طرف سے لالی پاپ پکڑا دیا جماعت کا، اور بیچ میں سے ان کو کہا کہ وہ چوستی رہیں جماعت کا لالی پاپ، اور خود ان کو بالکل کونے کھدرے لگا دیا کہ وہ جماعت کے اندرونی معاملات میں کہیں عمل دخل نہ دیں، اور ان کو اس طرح باندھ دیا کہ وہ ہر طرف سے جکڑی جائیں. اب عورت کہاں جائے گی؟ آپ نے کوئی 80 قسم کی تحریکیں چلائی ہوں چندوں کی، آپ ایک تحریک سے انکار کریں، دوسری سے کریں، تیسری سے، 80 سے کر کے دیکھیں، عمر نکل جائے گی آپ کی.
اور پھر یہاں تک خطبے دیے گئے کہ جو عورتیں، اب یہ جو لندن والی مسجد ہے بیت الفضل، اس کے اوپر تو مرزا طاہر احمد صاحب نے خطبے دے کے باقاعدہ، یہ مسجد بنی ہی خواتین کے زیورات سے تھی، یہ اعلانات باقاعدہ کیے گئے تھے کہ خواتین اور مرد بڑا بافخریہ کہتے تھے کہ خواتین زیور کہاں سے لے کے آتی ہیں، آخر مردوں نے تو لے کے دیے ہیں، حضور نے تو عورتوں کی تعریف اس لیے کی ہے کہ عورتیں اور زیور دیں، اس لیے عورتوں کو اچھالنے کے لیے، عورتوں کو خوش کرنے کے لیے حضور نے کہا ہے، ورنہ زیورات کہاں سے آتے ہیں، کماتی تو ایک بھی عورت نہیں ہے، یا سسرال سے آتے ہیں، یا ماں باپ دیتے ہیں، باپ نے دیے یا شوہر نے دیے، تو بظاہر ہیں تو مرد ہی ہیں نا دینے والے، تو ہے مردوں کی تھی وہ، اور حقیقت یہی ہے عورتوں کے ساتھ، یہ جو حضور نے جو بتا رہی ہوں نا میں، کہ انہوں نے کہا کہ بیت الفضل جو ہے عورتوں کے ان سے زیورات سے بنی، یہ لالی پاپ تھا عورتوں کے لیے کہ بڑی کمال کی، دیکھو اللہ میاں کے نام پہ اتنی بڑی مسجد لندن میں مرکز میں بنا دی، وہ بھی عورتوں نے، عورتیں اسی چیز میں بڑی خوش کہ ہم نے اتنا بڑا کمال کر دیا، حضور نے ہماری تعریف کر دی۔ آپ کو نہیں پتا پیچھے سے کیا ڈرامے ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ، اب اسی ڈرامے کے شکار عورتیں ہماری جتنی، اور پھر ان کو آپ نے باہر کی عورت چاہے جاہل بھی عورت ہوگی نا، اس کی اپنی سوچ ہے، آپ یہ دیکھیں گے اس میں اتنا دم ہوتا ہے کہ وہ مرد کے ساتھ اگر غلط کو غلط کہہ سکے۔ ہماری نہ عورتوں کے اندر صحیح اور غلط کا کوئی میزان ہے، نہ مردوں کے اندر، یہاں پہ میزان کا جو درمیان میں پلڑا ہے وہ پکڑا ہوا ہے خلیفہ وقت نے، وہ جس طرف جھکائے گا وہی صحیح ہے، جس طرف سے اٹھائے گا وہی غلط ہے۔ ہمارے ہاتھ میں میزان کا پلڑا ہمارے اپنے اندر نہیں ہے پیدا ہونے دیا جاتا، یہ ہماری نفسیات کو کچلا جاتا ہے بچپن سے ہی، یہ تربیت کر کے کہ جو خلیفہ کہہ رہا ہے، جو جماعت کہہ رہی ہے، بس وہی سچ ہے، اس کے آگے خدا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خدا تو ہمیں برائے نام تھمایا جاتا ہے صرف ڈرانے کے لیے، ورنہ اصل خدا تو خلیفہ وقت ہوتا ہے، جو ہر وقت یہ بتاتا ہے جو صحیح کہے وہ صحیح، جو غلط کہے وہ غلط، پوری جماعت جو وہی کرے گی۔ آپ یقین مانیں یہاں خلیفہ وقت جو ہے اگر یہ کہہ دینا کہ آپ کے سامنے سورج نکلا ہوا ہے، یہ سورج نہیں نکلا، تو یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے، یہ وہ جماعت ہے۔ اسی لیے میں یہاں پہ بارہا اکثر کہتی ہوں کہ جماعت احمدیہ کی نفسیات مین اسٹریم عقائد سے بالکل الگ ہے، ان کی پرورش اس طور پہ کی جاتی ہے کہ ان کا میزان بچپن میں جو ہے مکمل طور پہ جو ہے اندر، ہر بچے کے اندر پیدائشی طور پہ فطرت نے اس کو ایک میزان دیا ہوتا ہے، جس کی گروتھ گھر کے آزادانہ ماحول میں ہوتی ہے، جو جس قدر بھی آزادی سے مل جائے تھوڑا بہت، بچے جو کہ پرورش اس طرز پہ کی جاتی ہے، والدین کرتے ہیں کہ اس کو اچھائی برائی کی پراپر پہچان کروائی جاتی ہے، یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ یہ بنیادی نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ پرورش باہر بچے کی کرتے ہیں، مساجد میں لے کے جا کے، اجلاسوں پہ لے کے جا کے، وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے جو خلیفہ جماعت کہہ رہی ہے بس وہی سچ ہے، اس کے بعد سب غلط ہے، جو وہ کہ تو پھر اس یہاں پہ آپ کا میزان یہاں پہ مکمل استعمال نہیں کیا گیا، غلط ہو گیا، ایکسپائرڈ ہو گیا، وہ نکل گیا، فطری نظام آپ کے پاس رہا ہی نہیں، تو آپ کے آگے آپ روبوٹک سماج کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو جماعت احمدیہ یہ جو اطاعنا سمینا کے ڈرامے کرتی ہے نا ہر جگہ کہ ہم نے اطاعت کی، یہ در حقیقت یہ وہ ٹول ہے جو ان کے دماغ برین میں فٹ کیا گیا ہے بچپن سے، یہ وہ میزان اچھائی برائی کا نکال کے اطاعنا سمینا کو کا پرزہ فٹ کیا ہے، تو یہ ہر بات پہ آپ کو یہ کہیں گے اطاعنا سمینا، بھائی ہم نے اللہ میاں اللہ میاں، اللہ میاں کہیں نہیں ہے، آپ ان کے اندر آ کے دیکھیں، اگر آپ نے اپنی سوچ ہے آپ کو یقین مانے اللہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ابھی عرشی صاحبہ کی میں نے وہ پروگرام سنا، اور مرینا کا بہت خوب پروگرام تھا، میں گو کے بہت کم آتی ہوں پروگرام اس میں، لیکن یہ پروگرام اتنا خاص تھا کہ میرا اپنا دل کر رہا تھا کہ اس پروگرام میں شامل ہونے کو۔ درویشان قادیان کی تاریخ میں نے بھی پڑھی ہے، اور میں بھی ریسنٹلی اس بہت سی چیزوں سے جو ہوں میرے علم میں نہیں تھی جو آئی ہیں، اور میں حقیقت میں خود اس طرح کی کنڈیشن میں تھی کہ پڑھنے کے بعد میں اپنے آپ کو کافی حد تک مجرم ثابت سوچتی رہی، فیل کرتی رہی کہ میں بھی ان مجرموں میں سے ایک ہوں کہ جس نے بنا سوچے، بنا پڑھے، بنا جانے کبھی اس چیز کا تردد نہیں کیا کہ ان چیزوں کو جاننے کے لیے ہم نے سنا تھا، لیکن ایسے بھی کبھی سوچا نہیں تھا اس طرح کا یہ بھی معاملات ہوں گے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں خود جس طرح جو ہے شدت جو جب دیکھتے ہیں اتنی تکلیف کی، درد کی، تو آپ بھی کافی عرصہ جو ہے ساکت ہو جاتے ہیں، اور میری وہ کنڈیشن تھی کافی دیر سے کہ یہ تو معاملات اتنے گھنونے ہیں، اتنے ہم نے کبھی سوچے ہی نہیں تھے، اور حقیقت ہے یہ، مجھے اس میں کوئی مطلب مبالغہ نہیں کروں گی کہ یہاں پہ یہ جو جتنے آپ کو آئیں گے بھی اگر اوکے، آپ کا یہ سسٹم آپ نے ایسا بنا دیا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز دینی ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، جا کے لنگر کھانے دے دو، جماعت کو دے دو، جماعت آئی کرے گی۔ آپ یقین مانیں مجھے یہاں سے 25 سال ہو گئے یہاں پہ کرتے ہوئے کام، لوگ سوشل ایکٹیویزم کرتے ہوئے، آج تک میں نے جتنے بھی پروجیکٹ کیے ہیں، بیچ میں بہت سے پروجیکٹ میں احمدیوں کے بائی اٹ سیلف مطلب شامل ہوتے تھے جو ان کے لیے کیے ہیں، جیسے ملائیشیا کے احمدیوں کے لیے وغیرہ کووڈ کے دنوں میں، اور اس وقت جو لوگ شامل ہوتے تھے میرے ساتھ، اس سے پہلے جو عام پروجیکٹ ہوتے تھے جو عام پاکستانیوں کے لیے سیلاب یا ان کے لیے، تو لوگ بڑے آرام سے کہتے تھے آپ احمدیوں کی کر رہے ہیں، اچھا آپ اگر فنڈنگ کے لیے آپ جس طرح کرتے ہیں اپیل، تو آپ اگر احمدی نہیں ہیں تو نہیں ہم جماعت کو دیتے ہیں، مطلب آپ نیکی کا کام نہیں کریں گے آپ ایسے، اور جماعت کے علاوہ یہ تربیت کا عالم بتا رہی ہوں آپ کو۔ پھر اس کے بعد دیکھیں مدد تو مدد ہے، انسانیت آپ کہتے ہیں لو فار آل، تو پھر باقی بھی تو انسان ہے نا، ان کی کیوں آپ کی جماعت سے باہر کوئی انسان نہیں ہے؟ یہ بات حقیقت ہے کہ ان کی نفسیات میں یہی ہے کہ مدد بھی کرنی ہے تو آپ نے جماعت کی لوگوں کی ہی کرنی ہے، تو اس وہ لوگ نہیں کریں گے۔ اب ملائیشیا میں احمدی تھے تو کچھ احمدیوں نے مجھے دیے مدد کے لیے، اور مجھے انہوں نے باقاعدہ
اس کے بعد مجھے تنبیہ کی کہ آپ یہ بات ان کا نام ان کا سیکرٹ آؤٹ مت کیجیے گا ورنہ جماعت ان سے ناراض ہو جائے گی کہ ہم نے آپ کو دیے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کر رہی ہیں وہاں پہ، ہمیں ہمارے رشتہ داروں نے بتایا ہے کہ آپ موجود ہیں وہاں کر رہے ہیں آپ کے لوگ، تو اس لیے ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، لیکن پلیز یہ بات کسی کو بتائیے گا نہیں، ہمارا نام نہ آؤٹ ہو۔ مطلب آپ سوچیں وہ بیچارے اپنے رشتہ داروں کی حالات جانتے تھے، ان تک پہنچانا چاہتے تھے، ان کو پتہ تھا جماعت کو دیا تو نہیں جائے گا، لیکن وہ بات اتنا خوفزدہ تھے کہ وہ بات بتانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ کنڈیشن ہے یہاں پہ، یہ جو ان کی نفسیات کی۔ جی عفاف، آپ کی باتیں بالکل درست ہیں۔ اصل میں جماعت سے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ کبھی بھی کہ اندر بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ کس طرح سے ان کی برین واشنگ ہوئی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے جیسے فیصل بھائی نے بھی اوپر مجھے کہا کہ بھئی آپ پڑھی لکھی ہو کے اور یہ اور وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح دیتے رہے چندہ اور یہ وہ وغیرہ، وہ چندوں کی تو خیر کوئی بات نہیں ہے، وہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ انسان خدا کے نام پہ ویسے بھی جس کی عادت ہوتی ہے یا جس کی تربیت ہوتی ہے وہ کرتا رہتا ہے، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ باہر سے دیکھنے والے کبھی بھی اس ڈیپتھ کو نہیں سمجھ سکتے کہ پرورش کس طرح سے کی جاتی ہے اور کس طرح سے خلافت سے محبت کا کہ انجیکشن صبح دوپہر شام لگائے جاتے ہیں، تو جس کے بعد انسان کو اور ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے، خلافت سب پہ ٹاپ پہ آ جاتی ہے۔ یہ لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ بہت شکریہ، آپ نے وضاحت فرمائی کہ کس طرح سے یہ برین واشنگ کے نتائج کی صورت میں یہ سب کچھ سامنے آتا ہے اور برآمد ہوتا ہے، اور بالکل ظلم سہنا در حقیقت ظلم کی امداد ہے، اور فرد واحد کا کھلونا قسمت افراد ہے۔ یہ بات اس پر بالکل صادق اترتی ہے کہ وہ جو ایک ڈکٹیٹر ہے، جو ایک امریت عامر ہے، وہ سب کچھ ہینڈل کر رہا ہے، اور اس نے ذہن مفلوج کر کے رکھ دیا، اور غلامی کو اس نے گلے کا ہار بنا کے تو زینت بنا کے تو پیش کیا۔ تو یہ جو توق ڈلا ہوا ہے، تو اس سے اب نجات حاصل کرنی تو خود پر منحصر ہے، کیونکہ اب زمانہ تبدیل ہو چکا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ جو مغرب میں بیٹھے ہیں ویسٹ میں، تو وہاں سے وہ لوگ سبق نہیں سیکھتے فریڈم اور آزادی کی، جبکہ یہاں تو ہر دوسری تیسرے بندہ جو ہے نا تمغہ اور تختہ اٹھا کے پھرتے اوپر لکھ کے کہ مغرب کی مثالیں دے کے۔ تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ لوگ وہاں پہ بھی رہ کے تو جو ہے نا سمجھ نہیں پا رہے کہ حریت کی کوئی بات نہیں کر پا رہے، وہی چندے اور وہی ٹیکسز۔ آج 2023 لگنے والا بدقسمتی اور جہالت کا عالم دیکھیے، پھر یہی تو بات ہے کہ جہالت ہوتی ہے، چاہے آپ جتنی بھی پڑھی لکھی مانیں۔ یعنی لوگوں کو مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ تم ہمیں چندہ دو تمہیں اللہ دے گا، گویا اللہ صرف کمزور مجبور اور بے بس احمدیوں کا ہے، عہدے داروں اور خلیفہ کا نہیں ہے۔ اللہ ان کو نہیں دیتا ڈائریکٹ، مجبور احمدیوں سے جو نکلوایا جائے تم دیتے رہو ہمیں، تم کو اللہ دے گا۔ تو بس یہاں بھی میں آپ سے بالکل ایگری کروں گی، انفرادی سوچ کا تو بچپن سے ہی گلا گھونٹ دیا جاتا ہے نا، یعنی کہ جماعت جس طرح سوچنا سکھائے یا جو چیز دکھائے بس وہی دیکھنی ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں دیکھنا۔ ہر چیز کے بارے میں اس بات کا انتظار کرنا ہے کہ اس پہ آپ کوئی رائے نہیں دے سکتے جب تک جماعتی موقف جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے، پھر جو بھی وہ آئے آپ کی بھی رائے وہی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ایک عجیب قسم کی سوچ کے پر قطر دیے جاتے ہیں، یعنی آپ کو ایک چیز صاف صاف غلط اور ناانصافی پہ مبنی نظر آ رہی ہے، لیکن چونکہ جماعت کا موقف یہ ہے تو آپ نے وہ موقف رکھنا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو انسان کو بہت وقت گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ، وہ بھی صرف ان لوگوں کو جو اپنی ایک سوچ رکھنے کے عادی ہوتے ہیں اور اپنے طریقے سے جینے کے عادی ہوتے ہیں، ان کو سمجھ آتی ہیں، باقی ساروں کو تو وہ نہیں سمجھ آتی، وہ تو سمینا اطانا کا کی ڈفلی بجاتی رہتے ہیں اور اسی میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ بھئی سمینا اطانا اگر خدا کے احکامات کے لیے ہو، قرآن کے لیے ہو تو 100 دفعہ لبیک، لیکن اگر ایک شخص کے احکامات کے لیے اور اس کی حکومت کے لیے ہو تو 100 دفعہ نو، ود کیپٹل لیٹر۔ اس طرح پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ انسانی تاریخ کو اٹھا لیں، جو انسانی نفسیات کی جو تاریخ ہے یہ شروع ہوتی ہے افلاطون سے۔ اس کا پہلا لے کے آیا تھا وہ کیا تھا، اس نے جو انسان کو 3 جو ڈیوائیڈ کیا تھا حصوں میں، وہ یہی تھا اس کے درمیان میں کہ آپ کا شعور ہے، آپ کی ایک جو حصہ ہے، ایک طرف آپ کی بھوک ہے اور ایک طرف آپ کا جو آپ کی تمنائیں، آپ کی خواہشیں، آپ نے کیسے لینا ہے، اس نے ان 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا ان کو۔ اور ان کے بعد جتنے آئے ہیں اس چیز کو مزید پڑھنے والے، انہوں نے جب ان چیزوں کو ڈیفائن کرنا شروع کیا تو ہر چیز کا کنیکشن کیا بنتا ہے کہ آپ کے اوپر حاوی کیا ہے، آپ کی تربیت، آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے ارد گرد کا ماحول، بیہیویئر جو سائیکالوجی ہے وہ کمپلیٹلی یہی ہے کہ آپ کے بیہیویئر، ہیومن جو بیہیویئر ہے ان کا پورا اثر جو ہے انسان اپنے ماحول سے لیتا ہے۔ آپ جیسا ماحول دیں گے بچہ ویسا رنگا جائے گا۔ آپ 4 بچے لیں کسی بھی والدین کے، کسی ہندو کے لے لیں، یہودی کے لے لیں، مسلمان کے لے لیں، 4 بچے پیدا ہوتے ہی، جب جڑواں اگر ہیں پیدا ہوتے ہی، ایک بچہ ان میں سے مسلمان گھرانے میں دے دیں، ایک یہودی میں، ایک آپ ہندو کو دے دیں اور ایک آپ دے دیں کسی بھی ایتھیسٹ کو دے دیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس بچے کی آزادانہ تربیت ہوگی۔ آپ اس کا یہ ہو چکی ہے ایکسپیریمنٹ، اور وہ بچہ آزادانہ فکر کا حامل ہوا ہے جو ایتھیسٹ تھا۔ کیوں؟
اس لیے نہیں کہ وہ انکاری ہے، ایتھیسٹ ہم کہتے ہیں وہ انکاری ہے، وہ انکار نہیں ہوتا، وہ فکر ہوتی ہے بھائی، ان کی فکر ہے، وہ خدا کو جب ان کو ملے گا وہ مان لیں گے، ان کو آپ کا پڑھایا ہوا نہیں چاہیے، سمپل بات اتنی ہے۔ تو بھائی وہی بچہ جو انکار کرے گا، انکار سیکھے گا، سوال اٹھائے گا، وہی آزاد ہوگا، باقی سب تو برین واشڈ ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی ماحول میں ہوں۔ تو یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہے ایکچوئل تربیت۔ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ان چیزوں سے کہ ہم کہیں کہ یہ آپ کے میٹیریلسٹک لیول پہ آ کے آپ کی کیا اپروچ ہے، یہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے چائلڈ ہوڈ کی تربیت پہ۔ بالکل، میں 100% میں چاہتی ہوں کہ میری اولاد مجھ سے بغاوت کرے، اپنا دماغ رکھے، اپنی سوچ رکھے، اپنے فکر رکھے اور انسانیت کے لیے مجھ سے بہتر کام کرے۔ میں یہ چاہتی ہوں، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرے بوسیدہ افکار اگر ہیں تو ان پہ وہ وہی ان کو فالو کرے اور ان پہ میں جبر کروں، ان کو زبردستی ان کو اپنا قائل کروں، نو وے۔ کیونکہ انسان جو ہے ہمیشہ سے گرو ہوتا آیا ہے، ہر جگہ پہ انسان بنا ہی اسی لیے